तुम्हें कहना पड़ेगा अल्लाह। उन्होंने कहा फिर हम ये करेंगे तो सिर्फ एक कबीला तो नहीं है, हर एक का अपना अपना बुत है। तो उन तमाम कबाइल ने आपस में मीटिंग की। उन्होंने कहा देखें अगर छोड़ना तो भी सब छोड़े, ये ना हो कि एक कबीला अपना बुत छोड़ दे और दूसरा कहे हम तो मानेंगे। तो ये रसूल का जो पूरा अरब दुश्मन हुआ था, वो दुश्मन इसलिए हुआ था अल्लाह मानने की वजह से नहीं। चलो मैं लफ्ज अच्छा करूंगा, बेहतर करूंगा, फिर आपकी दाद भी और दुआ भी हासिल करूंगा। वो सच्चा मानने की वजह से मुखालिफ नहीं हुए थे, झूठों को छोड़ने की वजह से मुखालिफ। वो इसलिए मुखालिफ नहीं हुए थे कि हम तेरा अल्लाह नहीं मानेंगे, वो कहते थे हम अपनों को नहीं छोड़ेंगे। जवाब ने कहा अगर तुम्हारे अपने इतने ही सगे हैं तो मेरे सच्चे के मुकाबले पे लाओ। ये तुम्हारे बुलाने पे आ नहीं सकते, कुरान है, तुम्हारी मदद कर नहीं सकते, अपनी मर्जी से आंख खोल नहीं सकते, ये पत्थर तुम्हारी मदद कैसे करेंगे। उन्होंने कहा अब हमारी निस्बत इनसे हो गई है। कौन सा मक्का जहां रसूल के बाप दादा की मेहनत थी। ये मक्का को मक्का किसने किया था? इसमें हजरत इब्राहिम की मेहनत थी, रसूल के खानदान की मेहनत थी। सबसे बड़ा जो मक्का का बानी घर था वो नबी का घर था। इस नबी ने अपने आबाओ अजदाद की पूरी मेहनत नजरों के सामने थी। मैं पाकिस्तान के मोमिनीन से मुखातब हूं, पूरे अपने आबाओ अजदाद की, इब्राहिम से लेके रसूल तक की मेहनत रसूल की आंखों के सामने थी। रसूल को पता था ये सारे कबाइल हमारी आंखों के सामने आबाद हुए, इन सबको मक्का में जगह हमने दी है, इन सबको आबाद हमने किया है। आज सिर्फ एक मुवक्कफ की वजह से ये पूरा अरब मेरा मुखालिफ हो रहा है। रसूल ने कहा होता तो हो जाए। रसूल से ज्यादा खुल्क अजीम का मालिक कौन था? ये तो पत्थर मारने वालों को दुआ देता था। आज के दौर का कोई तरक्की पसंद मौलवी होता तो नबी को मशवरा दे देता। देखें अमन व अमान रहना चाहिए, कम्युनिटी को तकसीम नहीं करना चाहिए। आप अपना अकीदा अपने तक रखें, इनसे मिलजुल के रहें। रिसालत माब ने इस्लाम की थीम में रख दिया, ये इस्लाम का आगाज था। फरमाया अगर तुमने अपने मुवक्कफ पे कायम रहना है तो सिर्फ सच्चे को मानना मुवक्कफ नहीं होता, झूठे पे तबर्रा करना भी मुवक्कफ। ये कौन सा अकीदा है कि आप अपना सच्चा भी माने और उस सच्चे के मुकाबले पे आने वालों को भी एहतराम करें? इस्लाम पे है ही नहीं। फरमाया अकेला रह जाऊंगा, पत्थर खा लूंगा, कांटे बर्दाश्त करूंगा। हिम्मत थी किसी की? अबू तालिब का बेटा हो, अब्दुल्ला का लाल हो, बानी हो इस्लाम का और मक्के का, बच्चों से पत्थर मरवाए गए नबी को, दीवाना और मजनून कहा गया नबी को। क्या क्या जुल्म मेरे नबी पे नहीं हुए, सिर्फ किस वजह से? अल्लाह मनवाने की वजह से नहीं, झूठों पे तबर्रा की वजह से। फरमाया जितना जुल्म करना है करो, जितने पत्थर मारने हैं मारो, शहर से निकाल दो, बेघर कर दो, घाटी में रह लूंगा, गार में रह लूंगा, लेकिन तुम्हारे झूठों को नहीं मानूंगा। यह था इस्लाम का फलसफा। आखिर वक्त वो आ गया कि अब जो झूठों को नहीं छोड़ रहे थे, जब अली की तलवार गर्दन पे देखी तो फिर इंसानी फितरत है कि इंसान मौत में तो बाप को भी छोड़ देता है। फिर उन्हें एक ही था कि या बुत रखने पड़ेंगे या जिंदा रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा चले खुदा को तो फिर भी मान लेंगे, जिंदा तो रहना चाहिए। इनकार किया लेकिन जुर्रत नहीं थी, ये इनकार गिना ही नहीं गया। इसे अल्लाह ने इनकार नहीं गिना, पर ये कोई इनकार नहीं है। आज तक इमाम से मैं किताब का हवाला भी लिखवाने के लिए तैयार हूं। मौला से फरमाया गया मौला जो इंसान इबादत करता है उस इबादत की हकीकत क्या है? फरमाया 3 चीजों की इबादत होती है, या इस्म की, या मानी की। मैं इमाम का फरमा, इमाम सादक का फरमा, इमाम फरमाते जो अल्लाह के इस्म की इबादत करता है वो बुत परस्ती करता है, वो शिर्क करता है। फरमाया फिर इबादत क्या है? फरमाया जो मानी की इबादत करता है।
فرمایا ہر انسان جب عبادت کرتا ہے تو ذہن میں خاکہ بنا لیتا ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں. وہ عبادت اللہ کی نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے ذہن میں بنائے ہوئے اس خاکے کو پوج رہا ہوتا ہے. وہ ذہنوں میں آتا نہیں، وہ عقلوں میں آتا ہی نہیں. اگر تم نے عبادت کرنے کے لیے جھکنا تو پہلے ذہن میں رکھنا پڑے گا نا کس کو جھک رہے ہو. جس کو جھکنا ہے اسے ذہن میں رکھنا پڑے گا. اسے ذہن میں لاؤ گے تو وہ آ نہیں رہا. اب اس اللہ کو ذہن میں لانے کے لیے کوئی بڑی سے بڑی مثال دو گے کہ میرا اللہ اتنا بڑا ہے، جب بڑا کرو گے تو محدود کر دو گے. میرا اللہ ہر جگہ پہ ہے، حلول میں آ جاؤ گے. تم نے جو ہی تصور توحید کھینچنے کی کوشش کی تو تم نے ذہن میں کوئی نہ کوئی بت بنا لیا. جب تم نے بت بنا لیا تو پھر تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، تم نے اس بت کی عبادت کی. تو فرمایا جس نے بت کی عبادت کی اس نے بت پرستی کی ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی. تو بندے نے سامنے بیٹھ کے پوچھا مولا پھر عبادت کس کی جائے؟ فرمایا اسم ہمیشہ معنی سے پہچانا جاتا ہے، اللہ بھی معنی سے پہچانا جاتا ہے. اس نے پھر اللہ کا معنی کیا؟ فرمایا نہ معنی اللہ، ہم اللہ کا معنی ہے. ذہنوں پہ ہمیں رکھ کے اللہ کی عبادت کرو. تمہارے ذہنوں میں ہم ہوں پھر اللہ کی عبادت. بات قریب ہوئی. اب ان کا انکار جو ہے کیونکہ موضوع تاریخ ہے، امام حسین کے قتل کی وجوہات ہیں اور وہ معرفت، وہ راز جو نہیں پڑھے جا سکتے وہ پڑھ لو. انہوں نے انکار کیا مکہ میں کھڑے ہو کے کہ نہیں ہے کوئی، لیکن وہ انکار نہیں تھا. آگے آ جائے، مدینہ آ گیا، انکار ہوا لیکن وہ انکار نہیں تھا. امیر المومنین نے انہیں کہا کہ انکار کرو. انکار تھا لیکن کہیں مال کا لالچ، ہر ایک کسی نہ کسی خواہش کی وجہ سے علی کے قریب ہو گئے. چند تھے علی کے پاس جو اصل انکار کر رہے تھے. علی نے انکار چھپا کے رکھا. امام حسن آئے، مختصر لوگوں کا انکار تھا، چھپا کے رکھا. حسین ابن علی نے لوگ بعد میں اکٹھے کیے. پہلے انکار. میں اختیار پڑھنے لگا اس کریم کا. اس سے پہلے جو نبی بھی انکار کہنے کی کوشش کرتا تھا وہ پہلے ارد گرد دیکھتا تھا، اگر کروں گا تو ساتھ کون چلے گا. کوئی ساتھ نہیں ہوتے تھے. وہ کہتا تھا کہ نہیں، جرت انکار نہیں ہے لوگوں میں. حسین بن علی نے 26 رجب کو کہا نہیں. ولید نے سوچا کہ اس نے نہیں کہا ہے اور بڑی جرت سے نہیں کہا ہے، اس نہیں میں کون ہوگا. مجھے اس شہنشاہ کی قسم حسین نے صبح کو میٹنگ نہیں بلائی کہ دیکھو میں نے یہ انکار کر دیا ہے، اب اسی انکار کی وجہ ہے میرا ساتھ دو، میرے ساتھ چلو. نہیں، حسین نے لوگ نے اکٹھے کیے. حسین ابن علی نے صرف انکار کیا اور گھر جا کے عباس کو کہا، میں فضائل پڑھ رہا، یہ جو میں نام لکھوا رہا ہوں نا، انہیں کہنا کہ تم میرے انکار کے ساتھ ہو. اب انکار والے لوگ حسین خود چن رہے تھے. کس میں ضرورت تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اس انکار کا ساتھ دیتا؟ حسین نے خود اپنی مرضی سے چنے. بنی ہاشم میں سے بھی کسی نے آ کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا نا کہ شہنشاہ ہم جانا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں. امام حسین ابن علی نے انکار والے لوگ اکٹھے کیے. کرتے کرتے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، مکہ پہنچے، ہزاروں کا رش آ گیا. کوفہ سے 18,000 خطوط آ گئے. حسین ابن علی مسکرا رہے ہیں. کچھ خط آ رہے تھے، کچھ خط حسین کی طرف سے جا رہے تھے. نہیں، میں لفظ اچھا کرتا. کچھ لوگ حسین کو بلا رہے تھے اور کچھ لوگوں کو حسین بلا رہے تھے. یہ تھی نظر امام. حبیب یہ نہیں چاہتا تھا حسین کوفے آئے، حسین چاہتے تھے حبیب کربلا آئے. حسین چاہتے تھے سعید کربلا آئے، حسین چاہتے تھے عابس شاکری کربلا آئے، حسین چاہتے تھے مسلم بن اوسچا کربلا آئے، حسین چاہتے تھے نافع بن حلال کربلا آئے. اب امام حسین نے انکار والے لوگ اکٹھے کیے.
جب حسین ابن علی انکار والے لوگ اکٹھے کیے تو حسین ابن علی کی یہ نظر انتخاب ہی نہیں تھی، طاقت چاہیے، جری چاہیے، لڑنے والا چاہیے۔ جب امام حسین فہرست مکمل کر رہے تھے تو حسین کی نظر میں طاقت، جری، تیر انداز، تلوار چلانے والا تھا ہی نہیں۔ حسین کہتے ہیں وہ چاہیے جسے نہ کہنے کی جرت آتی ہے۔ فلسفہ لے کے جانا حسینیت کا۔ حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک شعور کا نام ہے، حسین ایک ادارہ ہے، حسین ایک آئیڈیا ہے، حسین ایک یونیورسٹی ہے۔ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ حسین کے کارخانے ہیں۔ یہاں آج بھی انکار والے بلائے جاتے ہیں۔ امام حسین نے کہا مجھے انکار والے چاہیے جنہیں نہ کہنے کا تو، جو نہ کہہ سکتے ہو، جو نہ چھوڑیں، جو نہیں نہ چھوڑیں، مرضی سے منتخب کیے۔ کہاں کہاں تک میں تاریخ ان 10 دنوں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، کہاں کہاں تک لوگ حسین کے پیچھے نہیں آئے۔ مولا ہمیں ساتھ لے، مولا ہمیں نہیں، تمہیں واپس جانا پڑے گا، تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ جو پاس بیٹھے تھے انہیں اٹھا رہے تھے، جو گھر میں بیٹھا تھا اسے بلا رہے تھے۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ جنگ کی تیاری ہو رہی تھی؟ یہ جنگ کی تیاری نہیں ہو رہی تھی، جنگ نہیں۔ حسین زمانے کو انکار دکھانے لگے تھے۔ انکار ایسے ہوتا ہے۔ حسین نے اکٹھے کیے، اکٹھے کر کے حسین ایک مٹھی لوگ، اب زمانے کی نگاہیں حسین کی طرف تھی۔ حسین کہاں جا رہے؟ لاکھوں سے ٹکرانے۔ ساتھ کون ہے؟ کتنے کا لشکر ہے؟ کہتے بس اتنا سا لشکر ہے جو حسین کے گرد رہتا ہے۔ ہائے ہائے، کوئی اتنا لشکر نہیں ہے کہ وہ حسین کے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ اتنا ہی لشکر ہے کہ جیسے شمع جلے تو پروانے دائرے میں گھومتے ہیں۔ یہ اتنے ہی لوگ ہیں بس حسین کے ساتھ۔ چراغ ہدایت چل رہا تھا، جہاں جہاں سے گزرتا لوگ کہہ رہے ہیں نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے۔ ساتھ کون ہے؟ 80 سال کا بوڑھا۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ لوگ حیران تھے کہ لشکر کیسا ہے، یہ کیسے لڑے گا، یہ اتنی بڑی طاقت سے کیسے ٹکرائے گا۔ حسین ابن علی چلے، مدینہ سے نکلے، مکہ ہے، مکہ سے نکلے، چلتے 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 جہاں تم بیٹھے ہو یہاں حسین پہنچے۔ فضائل سننا، معرفت سے آنسو آئے تو نہ روکنا، لیکن میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا۔ یہاں پہنچے، ریت اٹھائی، سونکے، لشکر اتار لیا۔ پوچھا کسی سے، جگہ غازریہ، اور نام نینوا، اور نام دشت بلا، اور نام کرب و بلا۔ میں آنے والی مجلسوں میں پڑھوں گا کہ اس زمین سے کون کون کب کب کیسے کیسے گزرا تھا، اس زمین کی معرفت کیا تھی، زمین کے راز کیا ہے، اس زمین کی مٹی جو خاک شفا بنی اس کے راز کیا ہے۔ حسین ابن علی نے کہا اچھا اترو، لشکر اتار لیا۔ اب کون تھے بات ذہن میں رکھنا، کون لوگ؟ نہیں والے۔ مجلس نہیں سے شروع ہوئی، نہیں پہ ختم ہوگی۔ نہیں والے لوگ، نہیں کہنے والے۔ حسین نے نہ کہنے والے، انکار کرنے والے لوگ اکٹھے کیے۔ اب حسین کی نظر لاکھوں پہ تھی نہیں۔ حسین 9 دن صرف اپنے 72 سینچتے رہے، انہیں سنوارتے رہے، تعداد پوری کر رہے تھے۔ جو وعدہ پروردگار سے کیا تھا نا، اس تعداد میں سے ایک کم تھا۔ لاکھوں کی طرف حسین نے دیکھا، جو بلانے تھے وہ بلا لیے، جو آنے تھے وہ آ گئے، رہ کون گیا ہے؟ اب حسین کا یہ حکمت کیا تھی؟ اگر حسین اپنے ہی انتخاب والوں کو کربلا میں لے کے آتا تو کہتے تھے کہ ہاں یہ وہ لوگ تھے جو آئے ہی حسین کی مرضی سے تھے، تو جو مرضی حسین سے آئے انہوں نے تو پھر علیہ السلام بننا ہی بننا تھا۔ پھر قیامت تک کے لیے یہ دروازہ بند ہو جاتا کہ کوئی حسین کے پاس اپنی مرضی سے نہیں آتا۔ مرضی حسین تھی، حسین کی مرضی تھی، حسین۔ اب حسین نے دشمن کے لشکر میں نظر دوڑائی، لاکھوں میں سے ایک نکالا۔ لعنت اللہ میں سے ایک کو علیہ السلام کیا۔
حسین ابن علی نے اپنے لشکر میں رکھا اور حسین ابن علی نے کہا اب تعداد پوری ہو چکی ہے. حسین نے کہا کہ جو میں لے کے آیا تھا انہوں نے نہیں کہنی ہے, یہ نہیں قیامت تک چلنی ہے, یہ نہیں میں نے توحید سے لی تھی اور نبیوں سے چلتی چلتی حسین تک پہنچی ہے, آج کے بعد پھر میں نے اس نہیں کو ہمیشہ کے لیے امر کرنا ہے. تو حسین ابن علی نے کہا کہ یہ جو میں ساتھ لے کے آیا ہوں ان میں نہیں کہنے کا حوصلہ آ گیا ہے یا نہیں آ گیا. حسین ابن علی نے ان کا انتخاب کیا, حسین ابن علی نے ان کا امتحان لیا. حسین ابن علی نے ان کے سامنے کہا دیکھو وہ 9 لاکھ کا لشکر ہے. انہوں نے کہا نہیں. فرمایا وہ تمہیں قتل کر دیں گے. فرمایا نہیں. حسین ابن علی انہیں صبح سے لے کے شام تک دیکھتے رہے, یہ جان کے لیے, یہ عزت کے لیے, یہ گھر کے لیے, یہ بچوں کے لیے, یہ خاندان کے لیے شاید نہیں چھوڑ دیں. وہ نہیں چھوڑ رہے تھے. حسین نے انہیں 3 دن بھوکا رکھا, ان کے چہرے پہ بھوک آئی, انہوں نے پھر بھی نہیں نہ چھوڑی. 3 دن کے لیے پیاس آئی, پیاس سے ہون تھے لیکن نہیں نہ چھوڑی. لفظ بڑا معتبر اور بڑا ادب سے بھر کے کہنے لگا ہوں, دریا للچاتی ہوئی نظروں سے حسین کے لشکر کو دیکھتا رہا. دریا موجے مار مار کے حسین کے پیاسوں کو دیکھتا رہا. دریائے فرات کی خواہش تھی کہ کوئی حسین کا نوکر مجھے دیکھے, لیکن حسین کے ساتھیوں نے فرات کو دیکھا ہی نہیں تھا, کیونکہ جو حسین کو دیکھ لے ان آنکھوں میں پھر فرات کی پیاس کیسی آنی تھی. وہ صرف حسین ابن علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے. فرات کی موجیں شور کرتی رہی, لشکروں کا شور آتا رہا, موت کربلا میں رقص کرتی رہی, ابلیس اپنی پوری طاقتوں کو نچاتا رہا. شاید یہ 72 نہیں چھوڑ دیں, شاید یہ 72 نہیں چھوڑ دیں. میں حسین سے تو نہیں لے سکتا, لیکن شاید حسین کے نوکروں سے نہیں چھین لوں. لیکن حسین کے نوکروں نے شب عشور تک بھوک, پیاس, لشکر, خوف, خطرہ سب کچھ برداشت کیا. ادھر سے لشکر, ادھر سے لشکر, ادھر سے تلواریں, ادھر سے تیر, چاروں طرف سے گھیرے جا چکے تھے, لیکن مطمئن ہو کے حسین کا چہرہ دیکھ رہے تھے. نہ ان میں سے کسی نے حسین سے پانی مانگا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کربلا کی زمین پہ بیٹھ کے, عرش معلیٰ پہ بیٹھ کے جملہ کہنے لگا ہوں, میں قیامت تک زبان کتوانے کے لیے تیار ہوں. آج تک تمہیں صرف اور صرف منبر سے یہی بتایا گیا کہ یزید کے لشکر نے حسین کے نوکروں میں پانی بند کیا تھا. مجھے حسین کے دروازے کی قسم ہے, حسین کے نوکروں نے حسین سے بھی پانی نہیں مانگا. انہوں نے حسین سے بھی نہیں کہا یا حسین ہمیں پانی لا دے, اے حسین ہمارے ہونٹوں پہ پیاس ہے. جب حسین نے کہا یہ پیاس سے نہیں بدلے, یہ بھوک سے نہیں بدلے, یہ خوف سے نہیں بدلے. حسین جانتا تھا, حسین فطرت انسانیت کو جاننے والا تھا, حسین امام وقت تھا. حسین جانتے تھے انسان کی فطرت میں تو آخری خواہش ہوتی ہے, جب انسان اتنی سارے عبور کرتا ہے تو ایک خواہش جنت کی ہوتی ہے. حسین نے شب عشور خیموں میں بند کیا. حسین نے چراغ بجھا کے کہا اگر جنت دوں تو چلے جاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں. یہ کائنات میں پہلے اور آخری لوگ تھے جو جنت سے بھی خریدے نہیں گئے. ہر نبی کا امتی نبی سے کہتا رہا مجھے جنت لے کے دے, اور یہاں خود جنت کا وارث کہہ رہا تھا دے رہا ہوں. جنت تڑپ رہی تھی یہ مجھے قبول کرے. حسین کے ساتھیوں نے کہا نہیں. کس نے کہا ہے کہ جنت کا لالچ ہے؟ جب یہ جنت سے بھی نہیں بکے حسین مطمئن ہو گئے. اب حسین کے چہرے پہ اطمینان آیا. اب یہاں جملہ ہے جو تاریخ میں, اس جملے کی میں نے معرفت کے لیے اتنی بڑی تقریر کی. اب حسین کی آنکھوں میں اطمینان آیا اور روضہ رسول کی طرف منہ کرے, مبارک ہو نانا, مجھے وہ ملے جو تجھے بھی نہیں ملے. یہ دیکھ, یہ جنت سے بھی نہیں جا رہا ہے. اب حسین کو خبر ہو گئی کہ اب میری انکار کی فصل تیار ہو گئی. حسین نے صرف بنی ہاشم کو انکار کا سلیقہ نہیں دیا, حسین نے نوکروں کو دیا. پھر حسین ابن علی نے چاہا کہ اب یہ انکار صرف میرے خیمے تک محدود نہ رہے, اس انکار کو میں نے قیامت تک لے کے چلنا ہے. پوری مجلس عرفانیات کے ماحول میں پڑی گئی. حسین نے چراغ بجھا کے 72 کو قیامت تک کے اثرات دکھائے کہ یہ تمہارا انکار کہاں کہاں تک جائے گا. آج وہ انکار تمہارے پاس ہے,
یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہو تم کربلا میں بیٹھے ہو, میں پہلا تحفہ تمہیں کربلا کا دے رہا ہوں, تمہیں حسین نے انکار دیا ہے. انکار کہنے کا جرت, یہ سلیقہ جو کسی کے پاس نہیں ہے, تمہیں صرف حسین نے دیا ہے. یہ کام جو نبی نہ کر سکے یہ حسین اپنے نوکروں سے کیوں کروا رہا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ یہ نہیں ہمارے پاس کیسے ہے, تو اگلا جملہ پڑھوں گا اور نہیں تمہارے سینوں کو چیر کے نکل کے تمہاری زبانوں پہ آئے گی. حسین ابن علی نے چاہا کہ شب عاشور چراغ بجھ گیا, صبح عاشور کا سورج طلوع ہوا, کائنات نے پہلی بار دیکھا. حسین نے اپنے 72 کو لاکھوں سے ٹکرا دیا. 72 لاکھوں کے سامنے آ کے نہیں نہیں کہہ کے کٹتے رہے, نہیں کہہ کے مرتے رہے, نہیں کہہ کے جانے دیتے رہے. وہ کوشش کر رہے تھے جب یہ 72 ختم ہو جائیں گے پھر نہیں کون کہے گا, پھر سارے ہاں والے ہوں گے, پھر قیامت تک کے لیے اموی راج ہوگا, پھر قیامت تک کے لیے ابلیس ہی کا راج ہوگا. اب کوئی نہیں کہے گا کیونکہ ہم نے نہیں کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا. یہ صبح سے لے کے عصر عاشور تک کوشش کرتے رہے, نہیں والے مر جائیں, نہیں والے کٹ جائیں, نہیں والے ختم ہو جائیں. ادھر عصر عاشور ہونے سے پہلے حسین نے کربلا کی ریت اٹھائی, ریت اٹھا کے حسین نے کائنات میں بکھیری. جب وہ کائنات میں بکھیری تو اس کربلا کی خاک کا ایک ایک ذرہ تمہارے روحوں کے اندر اتر گیا, تمہارے ضمیر کے اندر آ گیا, تمہارے خمیر کے اندر آ گیا. حسین نے قیامت تک کے لیے اپنے عزاداروں, اپنے ماتمیوں کو اس کربلا کی ریت میں نہیں لپیٹ کے نظر میں دے دی, نیاز میں دے دی, تبرک میں دے دی. آج تمہارے اندر وہ نہیں ہے تو مجھ سے سوال کرو وہ نہیں کہاں ہے؟ آج تمہیں کوئی کہے گا مجلس چھوڑ دو, تم کہتے ہو نہیں چھوڑیں گے. حسین چھوڑ دو, نہیں چھوڑیں گے. ماتم چھوڑ دو, نہیں چھوڑیں گے. زنجیر زنی چھوڑ دو, نہیں چھوڑیں گے. علی ولی اللہ چھوڑ دو, نہیں. یہ جو نہیں آئی ہے تمہارے اندر یہ تمہیں حسین نے دی. میں نے ابھی تمہارے سامنے پڑھا کہ حسین نے خیام حسینی میں جنت کی قیمت بتائی تھی. لو میں جنت کی قیمت تمہیں بتانے لگا ہوں. تمہیں کربلا کی خاک کی قسم اٹھے مجمع سے کوئی ایک بندہ جو جنت کے لالچ میں کربلا آیا ہو. اس سے 1 مہینے پہلے حج ہوا تھا, اللہ کے گھر میں لوگ گئے تھے جنت کے لالچ میں. جاؤ کربلا کی گلیوں میں کسی بچے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھو کیوں آیا ہے, وہ ایک ہی جواب دیتا, حسین کی ماں کو راضی کرنے کے. وہ جو جنت کی خواہش جو حسین نے شب عاشور ختم کی تھی وہ آج بھی ختم ہے. ہم عدل سے کرواتے ہیں, کسی کو جنت کا لالچ نہیں. حلقے میں کھڑے ہوئے ماتمی کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ, تو جو سینہ سرخ کر رہا ہے جنت کے لیے؟ زنجیر زن سے پوچھ, شیعہ قوم کے بچوں سے پوچھ, شیعہ قوم کی بہنوں بیٹیوں سے پوچھ, جنت کا لالچ ہے ہی نہیں. حسین نے جنت کے لالچ کو ختم کر دیا. 10 محرم 61 ہجری سے پہلے جنت تمنا تھی لوگوں کی, 61 ہجری کے بعد اب جنت تمنا کرتی ہے حسین کے موقع. میں آنے والی مجلسوں میں تمہارا مجلس میں بیٹھنے کا راز پڑھوں گا. جب تم غریب کی مجلس میں آتے ہو تو عرش پہ بیٹھے فرشتے خدا سے کہتے ہیں ہماری ساری عبادت لے لے, ایک بار فرش پہ جا کے حسین کو رو دے. اور مجھ سے پوچھو یہ جو مٹی پہ بیٹھ کے رو رہے اس کی قیمت اتنی کیوں بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ رسول نے پورے اسلام کی عبادت میں کہیں نہیں بتایا تم یہ عبادت کرو ہم آئیں گے. وحد ایک ہی مجلس شبیر اور عزائے حسین ہے, کوئی اور آئے نہ آئے نبی کی بیٹی ضرورت ہے. جہاں تم بیٹھے ہو یہاں 1.25 لاکھ انبیاء حسین کو رو رہے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے. تم جاتے ہو, ابھی مجلس ختم ہوگی, آپ جائیں گے امام حسین کی ضریب زیارت کرنے کے لیے. قبائے حسین کے نیچے جب کھڑے ہونا تو معصوم فرماتے ہیں کہ جتنی مخلوقات چیخ چیخ کے حسین کو رو رہی ہے, اگر ہم ظاہر حسین کو سننے کی طاقت دے دے تو تمہارا دل پھٹ جائے. 70,000 ملائکہ کی صرف ایک ہی ڈیوٹی ہے, صرف چیخے مار مار کے حسین کو رو رہے. قبائے حسین کے نیچے ملائکہ کی چیخوں کی آوازیں ہیں, نبیوں کے چیخوں کی آوازیں ہیں.
یہ کرم ہے حسین کا کہ تم کربلا کی گلیوں میں زندہ چلتے پھرتے ہو. تم کربلا کی گلیوں میں اپنے دوست احباب کے ساتھ گپے مارتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے چلتے پھرتے ہو. اگر رو پڑے ہو تو مجھے اس کربلا کی خاک کی قسم ہے یہ اتنی پاک سرزمین ہے کہ اس میں وقت کا امام بھی آئے تو مقام صاحب الزمان سے ملائن بھی اتارتا ہے, سر سے امامہ بھی اتارتا ہے. روتا ہوا کربلا کی گلیوں میں کہتا کاش میں 10 محرم 61 ہجری کو ہوتا. او میرا مظلوم بابا, کاش میں 1400 سال پہلے ہوتا. میں اس وقت کو ترس رہا ہوں جب تو 9 لاکھ کے سامنے کہہ رہا تھا کوئی ہے جو میری بہنوں کی چادروں کو بچا. حل من ذاب یذب احمد رسول. سادات و غیر سادات, میں نے تمہیں بتایا کہ جنت سستی کی ہے. اس دنیا کے کاروبار کا اصول ہے چیز خریدو سستی بیچو مہنگی. دنیا کا تجارت کا اصول ہے چیز خریدو سستی بیچو مہنگی. اب حسین نے جنت بیچی ہے کربلا بیٹھ کے. اب مجھ پہ سوال کرو خریدی سستی تھی؟ ہائے نکلے تو بے ساختہ نکلے. یہ کائنات کا واحد تاجر ہے جس نے خریدی مہنگی تھی بیچی سستی ہے. کتنی سستی کر کے بیچی ہے. حسین نے تم سے مہینوں کی عبادت نہیں مانگی, راتوں کی عبادت نہیں مانگی. اتنا کریم ہے کربلا کا یہ نواب. حسین نے کہا ایک مچھر کے پر کے برابر تیری آنکھ سے آنسو آ گیا. میں جنت کا مالک وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں جنت دے دوں گا. تمہیں ایک مچھر کے پر کے برابر تیری آنکھ میں مجھے نمی چاہیے. جس نے ایک آنسو میں جنت بیچی ہے اس نے خریدی کیسے تھی؟ اکبر کا جگر دیا تھا, عباس کے بازو دیے تھے, قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیے تھے, اور محمد کے جنازے اٹھائے تھے. جس بندے کو کربلا میں بیٹھ کے ماتم نہیں آتا اس جنت کو خریدنے کے لیے سکینہ کے در دیے تھے, زینب کی چادر دی تھی, کلثوم کی رضا دی تھی. کتنی مہنگی خریدی ہے کربلا کے تاجر نے. ایسے رونا کہ پہلے پرسوں میں بکیے والی بی بھی راضی ہو جائے. سینوں میں رکھو تم کربلا بیٹھے ہو, تمہارے بین کی آواز حسین کی قبر پہ جائے, تمہارے گریے کی آواز حسین کی قبر پہ جائے. حسین کو خبر ہو کہ میرے عاشق آئے ہیں مجھے رونے کے لیے. کہاں سے آئے ہو؟ پوری دنیا سے اکٹھے ہو گئے لوگ. دنیا کا دستور ہے, کون سا خاندان ہے جس نے موت نہیں دیکھی؟ کسی رشتہ دار کی موت کی اطلاع اللہ نہ کرے جب ہمارے گھروں کو پہنچتی ہے لوگ گھروں کو چھوڑتے ہیں. جتنی رشتہ داری ہوتی ہے, رشتہ داری کم ہو کہتے کوئی ایک بندہ جنازے میں چلے جائے, رشتہ داری زیادہ کو کہتے ایک سے جانے سے کام نہیں بنے گا, تالے لگاؤ پورا گھر چلتے. کربلا میں ہو گیا ہے حسین کے جنازے کا اعلان. دور دور سے سفر کر کے بہنیں بیٹیاں لے کے آ گئے ہو حسین کے شہر میں. اچھا حسین کے ماتمیہ بگلا جملہ دل کو سنبھال کے سننا. تم گھر سے چلے تھے کربلا جا رہے ہیں عاشور کرنے, کربلا جا رہے ہیں ماتم کرنے, کربلا جا رہے ہیں حسین کو رونے. اصل میں وجہ کیا تھی؟ کہہ رہے تھے حسین کے جنازے میں جا رہے ہیں. میں تمہیں کربلا بیٹھ کے سیدہ کا نوکر ہو کے کہہ رہا ہوں جس کے جنازے پہ آئے ہو اس کا اٹھایا ہی کسی نے نہیں تھا. انہی جنگل میں 3 دن بغیر کفن کے ایک ماں تھی جس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے, رو رو کے کہہ رہی تھی کوئی میرا لال دفنا دے. یہ کربلا کی خاک شفا کیوں بنی؟ کیوں قیامت تک کے لیے حسین نے کہا کہ ہر عزادار میرے شہر کی مٹی کو چومے. میرے مولا کون سی سرزمین نہیں ہے جہاں محمد کا کوئی بیٹا دفن نہیں ہے؟ مولا نجف کی مٹی کائنات کی سب سے عظیم مٹی ہے کیونکہ ابو تراب سو رہا ہے.
نجف کی مٹی شفا نہیں بنی، مشہد کی شفا نہیں بنی، سامراؤ کا زمین کی شفا نہیں بنی، کا مدینے میں تیرا نانا ہے، مدینے کی مٹی شفا نہیں بنی۔ اب یہ راز کربلا میں بیٹھ کے لے کے جانا، حسین تیرے شہر کی مٹی شفا کیوں بن گئی ہے؟ اب میں فلسفہ بتاؤں کہ تم قیامت تک کے لیے حسین کی کربلا کی خاک کو چومتے کی وہ خاک شفا کیوں بنی ہے؟ جب 3 دن تک زہرا روتی رہی کہ کوئی میرا لال دفنا دے، یہ کربلا کی خاک اٹھی، حسین کے بدن پہ آنے شروع ہوئی، حسین کے بدن پہ کربلا کی مٹی نے، جب کربلا کی مٹی نے حسین کے بدن کو ڈھانپا، بقیے والی بی بی تڑپی، رو کے کربلا کی مٹی کو اٹھا کے زہرا نے چوما، رو کے کبھی جا کربلا کی خاک زہرا وعدہ کرتی ہے قیامت تک کے لیے میرے حسین کے ماتمی تجھے بوسے دیں گے، تجھ پہ سجدے کریں گے۔ تو نے میرے حسین کا بدن ڈھانپ دیا، تو نے میرے لال کا بدن ڈھانپ دیا۔ بس کربلا میں بیٹھے ہو، آج سے عشرے کی ابتدا ہو گئی، ہو گیا چاند محرم کا کربلا میں۔ کل سے روانگی کے مضامین پڑھیں گے، پھر شہادتیں پڑھیں گے، جتنی ہو سکتا ہو کوشش کروں گا کہ تمہارے رونے کے اسباب ہو۔ تم نے چاند کربلا میں دیکھا، بار بار لوگ پوچھ رہے تھے کربلا میں چاند ہو گیا، کربلا میں چاند ہو گیا، کربلا میں چاند ہو گیا۔ یہ چاند جنگل میں ایک بہن نے دیکھا تھا، ایک بھائی نے دیکھا تھا، چند قدم کے فاصلے پہ، تھوڑا فاصلے پہ تھا کربلا کا نواب۔ کربلا سے 2 دن کی مسافت رہ گئی تھی اس دھرتی کی، حسین کے سفر سے 2 دن کی مسافت میں پہنچا تھا کربلا کا کریم۔ یا عباس کہتے ہیں چلتے ہوئے قافلے سے حسین نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، گھوڑے کا رخ موڑ کے حسین قافلے سے جدا ہوئے۔ حسین نے قافلے سے جدا ہو کے محرم کے چاند کو آسمان پہ دیکھا، حسین نے سر سے امامہ اتار کے کہا قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون کی آواز عباس کے کانوں میں پڑی۔ عباس کا ایک ہاتھ قبضہ تلوار پہ، ایک ہاتھ حسین کے قدموں پہ، رو کے گلگا شریعت کا وارث آیت وہ پڑی ہے جو موت میں پڑھی جاتی ہے، مولا مجھے بتا کسی کے مرنے کی اطلاع ملی ہے؟ حسین رو کے تھے عباس میرے گلے میں باہیں ڈال، عباس ہم ایک دوسرے کو موت کی بشارت دیتے ہیں۔ عباس رو کے کہتا کس کی موت ہے؟ فرمایا چند دن کا مہمان رہ گیا ہے، محمد کا بیٹا جب حسین کا چند دن کا مہمان رہ گیا ہے، یہ چاند میری شہادت کی خبر لے کے آیا ہے۔ حسین نے جب کہا میری شہادت کی خبر لے کے آیا ہے، اور عباس کے دروازے میں بیٹھے ہوئے ماتمی ہو، عباس قدموں میں گر کے کہتا آہستہ بول زینب سن رہی ہے، آہستہ بول تیری سکینہ سن رہی ہے، ایسے نہ ہو تیری زینب کے کانوں میں تیری شہادت کی خبر چلی جائے۔ ادھر عباس کا جملہ کہنا تو فضا کی آواز ہے عباس مولا جلدی علی کی بیٹی محمل میں گر گئی، مولا جلدی علی کی بیٹی محمل میں گر گئی ہے۔ عباس گھوڑا دوڑا کے وہاں آئے جہاں عالیہ کا محمل تھا۔ عباس نے ایسے سلام کیا جیسے مدینے میں عالیہ کے دروازے پہ سلام کرتے تھے۔ عباس کی آواز ہے بی بی کیوں بلایا ہے؟ رو کے کہتی عباس میرا حسین کہاں ہے؟ فرمایا بی بی محرم کا چاند دیکھ رہا ہے۔ رو کے کہتی میرے چاند کو گئے میرے محمل کے قریب آ جا۔ آواز آئی ہے بی بی چند قدم کے فاصلے پہ حسین کھڑے ہیں۔ رو کے کہتی جب سے یہ چاند طلوع ہوا ہے مجھے اس جنگل میں میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، رو رو کی آوازیں دے دے کے گاڑیوں جل گئی زہرا، جنگلوں میں آ گئے میری اولاد۔ یہ چاند علی کی بیٹیوں نے سفر میں دیکھا، بس چاند سنو، محرم کا چاند سننا۔ علی کی بیٹی نے محمل میں دیکھا، حسین نے عباس کے ساتھ دیکھا، مسلم کی بیٹیوں نے روتے ہوئے دیکھا، سکینہ نے تڑپتے ہوئے دیکھا، سغرا نے مدینے میں دیکھا۔ قبر محمد پہ منت کا چراغ جلا رہی تھی جب محرم کا چاند لے ہوا۔ محرم کے چاند کو دیکھ کے نانا کی قبر پہ مور رکھ کے کہتی میرے اکبر کی خیر ہو۔ پھر اس کے بعد آل محمد کے گھر کا یہ وتیرہ رہا ہے، یہ محرم کا چاند سیدوں نے تڑپ تڑپ کے دیکھا ہے۔
آخری 1 منٹ کی روایت سنو اور آج کی مجلس کا اختتام ہو. مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے. جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی. ہم ایک دوسرے سے کہتے تھے کہیں محرم تو نہیں ہو گیا. ایک وہ روایت پڑھوں گا جو روایت کم پڑھی جاتی ہے. اسے محرم کے چاند کی روایت سمجھنا. اگر قبر حسین پہ جاؤ تو حسین کی زری پہ جا کے اس روایت کو ذہن میں رکھنا. مدینے میں ایک شخص تھا, نام اس کا یحییٰ تھا. نئی اس نے مدینے میں دکان کھولی تھی. محرم کا چاند طلوع ہوا. یحییٰ خود روایت کرتا ہے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں لوگوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا. جب میں نے لوگوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا میں ڈر گیا کہ اللہ جانے مدینے میں کیا ہو گیا ہے. اس لیے میں نے جلدی اپنی دکان کا دروازہ بند کیا. میں نے ایک دوڑتے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں. اس نے دوڑتے ہوئے تجھے نہیں کہا محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے. کہنے لگا تم کہاں جا رہے ہو. کہنے لگا محلہ بنی ہاشم جا رہے ہیں. جعفر صادق کی حویلی میں پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں. وہ کہتا میں بھی لوگوں کے رش میں ساتھ مل گیا. وہ کہتا میں نے پہلی بار مدینے میں یہ چاند دیکھا تھا. میں جب بھی محرم کا چاند دیکھتا تھا اپنے وطن میں دیکھتا تھا. اس نے جب میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا جعفر صادق کی حویلی کے دروازے پہ لوگوں کا رش تھا. لوگ رو رہے تھے, لوگ ماتم کر رہے تھے. وہ کہتا میں لوگوں سے رستہ لیتا جعفر صادق کے دروازے تک پہنچ گیا. میرے ذہن میں آیا بیٹھا ہوگا امام مصلی پہ, بیٹھا ہوگا زہرا کا بیٹا مسعود پہ, آئے ہوگے لوگ بوسہ دینے. اب جو کربلا میں بیٹھے طرف کے جملہ سننا. یحییٰ کہتا جب میں جعفر صادق کی حویلی میں گیا میں نے ایک شخص کو ریت پہ تڑپتے ہوئے دیکھا. ایسے تڑپ رہا تھا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. میں نے ساتھ کھڑے بندے سے پوچھا یہ کون ہے. وہ کہتا یہی تو امام جعفر صادق ہے. وہ کہتا میں نے کہا میں نے امام کو اس حالت میں پہلی بار دیکھا ہے. زہرا کا بیٹا مٹی پہ کیوں گر رہا ہے.